नाज़रीन, लोग आम या ख़ास पैदा नहीं होते, बल्कि वो अपनी ज़िंदगियों में अपनी कोशिशों से, अपनी सोच से ख़ुद को या आम बना के इस दुनिया में ज़िंदगी आम गुजार के मर जाते हैं। और कुछ लोग अपनी आम सी ज़िंदगियों को अपनी मेहनत, अपनी सोच से ख़ास बनाते हैं, तारीख़ में अपना नाम बनाते हैं। ये कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो कहाँ पैदा हुए और किन हालात में पैदा हुए। वो अपने हालात को बदलने की सलाहियत रखते हैं, सोच रखते हैं, बदल देते हैं और फिर इस दुनिया से चले जाते हैं, तारीख़ में अपना नाम छोड़कर। और रहती दुनिया तक लोग उन्हें उनके कामों की वजह से याद करती रहती है। आम तासुर नाज़रीन यही है कि अच्छी जगह, अच्छे लोग, अच्छे कारनामे, इसी से ही आप तारीख़ में नाम बनाते हैं। और इसी तरह की अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मुयस्सर आएँ ज़िंदगियों में, तो आपकी ज़िंदगियाँ कामयाबी से हमकिनार होती हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है उस पर्सन के ऊपर, उस बंदे के ऊपर जो सोच रखता है कि वो जहाँ पे भी है, जिन हालात में भी है, उसे ज़िंदगी में अपना नाम बनाना है और अपना नाम तारीख़ के अवराक़ में छोड़ कर मरना है। तो आज की हमारी इस वीडियो का किरदार भी एक ऐसी खातून जिसने ज़िंदगी की मुश्किलों को आंख में आंख डालकर फेस किया। और फिर जब वो इस दुनिया से गई तो उसने अपना नाम भी तारीख़ के अवराक़ में छोड़ा। तमाम मुश्किलात के बावजूद, जगह घटिया होने के बावजूद ज़िंदगी शानदार थी। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी औरत की, एक ऐसी खातून की कहानी सुनाएंगे जिसने अपनी ज़िंदगी के नशेबो फराज से एक तारीख़ रकम कर दी। जी हाँ, ये खातून थी गंगूबाई काठियावाड़। हम इस औरत के किरदार को बिला वजह आइडियलाइज भी नहीं करेंगे, ग्लैमराइज भी नहीं करेंगे, लेकिन ये बताएंगे कि एक औरत की स्ट्रगल ने उसको किस तरह से किस मुकाम पर पहुंचाया। ये है गंगूबाई काठियावाड़ी। नाज़रीन, ये एक ऐसी खातून थी जिसने गुर्बत में आंख खोली, एक गरीब घराने में, लेकिन धोखे और समाज की बेरहमी को अपनी हिम्मत और इज्जत से शिकस्त भी दी। ये कहानी एक औरत की नहीं बल्कि एक इनकलाब की है, जो कमाठीपुरा की गलियों से शुरू हुआ और हिंदुस्तान के दिल तक जा पहुंचा। तो नाज़रीन, आइए आज बात करते हैं गंगूबाई काठियावाड़। नाज़रीन, गंगूबाई का असल नाम तो गंगा हरजीवन दास था और वो गुजरात के काठियावाड़ में एक आम से लेकिन इल्म दोस्त घराने में पैदा हुई। उनके वालिद एक नामवर वकील थे और घर में इल्म अदब की खुशबू बसी थी। लेकिन गंगा का दिल फिल्मों की चकाचौंध और की दुनिया की तरफ माइल था। वो खूबसूरत थी, वो समझदार थी, वो तेज़ थी, तेज़ तरार थी। हीरो देवानंद की दीवानी थी और फिल्मों की रंगीन दुनिया उसके ख्वाबों का हिस्सा थी। नाज़रीन, ये वो दौर था जब फिल्मों का जुनून हर जवान दिल की धड़कन हुआ करता था। फिर एक दिन घर में एक दिलकश लेकिन एक चर्ब जुबान अकाउंटेंट रमनिक लाल की आमद होती। नाज़रीन, रमनिक लाल ने गंगा के ख्वाबों को हवा दी। उसे बताया कि वो इन्हें बम्बई की फिल्मी दुनिया में भी लेके जाएगा, देवानंद की हीरोइन बना सकता है। गंगा, जो उस वक्त महज 16 बरस की थी, इस चकाचौंध ख्वाब की मदहोशी में गिरफ्तार हो गई। रमनिक से कुर्बत बढ़ी और जब घर वालों ने इस रिश्ते को कबूल करने से इनकार किया तो गंगा ने एक बहादुर लेकिन ख़तरनाक फैसला किया। वो अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए रमनिक के साथ घर से भाग गई और उससे शादी कर। नाज़रीन, लेकिन ये ख्वाब जल्द ही एक डरावने ख्वाब में बदल गया। रमनिक ने गंगा को धोखा दिया और सिर्फ 500 रुपये, महज 500 रुपये की एक छोटी रकम के एवज गंगा को बम्बई के कमाठीपुरा के इलाके के एक कोठे पर बेच दिया। नाज़रीन, ये वो जगह थी जो बम्बई का बदनाम रेड लाइट एरिया कहलाता है। गंगा की ज़िंदगी का वो मोड़ बन गया जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। नाज़रीन, कमाठीपुरा की गलियों में गंगा की नई ज़िंदगी शुरू हो गई। फिर वो दिन आन पहुंचा जब उसके पास उसके पहले गाहक को लाया था। पहला गाहक उसके पास आया और उसने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। गंगाबाई ने जवाब दिया, मुझे गंगू कहते हैं। यूं गंगा गंगूबाई बन गई। उसे अपनी जड़ों से, अपनी पहचान से बहुत मोहब्बत थी जिसे वो कभी भी ना भुला सकी। उन्हें काठियावाड़ी कहलवाना या कोठे वाली कहलवाना पसंद था
کیونکہ اس میں ان کے جنم بھومی کاٹھیا وار اور اس کی نئی زندگی کوٹھے والی دونوں ہی اس نام میں سمٹ آئے۔ ابتدا میں گنگو بائی کے لیے یہ زندگی عذاب تھی۔ ایک دن ایک پٹھان شوکت خان نامی نے نہ صرف ان کے ساتھ زبردستی کی بلکہ اسے مار کر زخمی بھی کر دیا۔ گنگو بائی کو اسپتال میں داخل کروانا پڑا اور شوکت خان بمبئی کے بدنام زمانہ انڈر ورلڈ ڈان کریم لالا کے گینگ کا حصہ تھا۔ کریم لالا ایک گینگسٹر، اس وقت کا ایک نام بمبئی میں جو گینگسٹرز کی دنیا میں گونجتا تھا، جو اصل میں ایک مسلمان تھا اور افغانستان سے آیا تھا، لیکن بمبئی کے انڈر ورلڈ کا اب ایک بڑا نام بن چکا تھا۔ ہر کوئی اس سے خوف زدہ ہوتا، لیکن گنگو بائی نے ہمت کی اور اس کے پاس جا پہنچی۔ وہ سیدھا کریم لالا کے پاس اس کے دربار میں پہنچی اور شوکت خان کی شکایت کی۔ کریم لالا نے گنگو بائی کی ہمت کی داد دی اور اس کے ساتھ انصاف کا وعدہ بھی کر لیا۔ گنگو نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور کریم لالا کو اپنے پرس سے نکال کر ایک راکھی باندھ دی اور انہیں کہا کہ آج سے آپ میرے بڑے بھائی ہیں۔ ناظرین، یہ رشتہ ایک مضبوط بندھن بن گیا اور کریم لالا نے شوکت خان کو سزا بھی دی اور گنگو بائی کو عزت دی۔ ناظرین، گنگو بائی کی عزت کماٹھی پورہ میں بڑھنے لگی۔ یہ وہ وقت تھا جب گنگو بائی نے اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کو بڑھانا شروع کیا اور 60 اور 70 کے عشرے میں کماٹھی پورہ میں اس کا نام گونجنے لگا اور وہ ایک مافیا کوئین کہلانے لگی۔ گنگو بائی جس کوٹھے پر رہتی تھی وہاں کی نائکا کی اچانک موت ہو جاتی تو گنگو بائی کو اس چکلے کی، اس کوٹھے کی ذمہ داری سونپ دی جاتی، وہ گھر والی بن جاتی۔ گنگو بائی نے اپنی ساتھی طوائفوں کا خیال ایک ماں کی طرح رکھا۔ وہ ان کی مشکلات کو سمجھتی تھی کیونکہ وہ خود اس درد سے گزر چکی تھی۔ اس نے طوائفوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی اور زبردستی کوٹھے پر لائی جانے والی لڑکیوں کو یا تو ان کے گھروں میں واپس بھیج دیا یا کسی بھی طرح مینج کر کے اس کی شادیاں کروا دی۔ ناظرین، کماٹھی پورہ جہاں 4 سے 5 ہزار لوگوں کی آبادی تھی، وہاں نائکا کے انتخاب بھی ہوتے تھے۔ کریم لالا کی حمایت سے گنگو بائی نے یہ انتخاب بھی جیت لیا اور پورے علاقے کی لیڈر بن کر ابھری۔ اس نے کبھی کسی لڑکی یا عورت کا استحصال نہیں کیا۔ وہ طوائفوں اور یتیم بچوں کے لیے ایک دیوی بن گئی تھی۔ لوگ اسے گنگا ماں کہنے لگے کیونکہ ہر ایک ماں کی طرح وہ اپنے ان تمام بچوں کا خیال رکھتی۔ اس نے کماٹھی پورہ کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پالنا شروع کیا اور ان کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک وقت آیا کماٹھی پورہ میں قائم سینٹ اینتھنی گرلز اسکول کی انتظامیہ نے ایک تحریک چلائی کہ یہ ریڈ لائٹ ایریا کو وہاں سے ہٹایا جائے کیونکہ ان کا مطالبہ تھا کہ یہاں کے بچوں کی وجہ سے ان کی طالبات پر برا اثر پڑتا ہے۔ گنگو بائی نے اس تحریک کے خلاف آواز اٹھائی۔ انہوں نے جسم فروشی کو قانونی حیثیت دینے اور طوائفوں کے حقوق کی بھرپور جدوجہد کی۔ ان کی ہمت اتنی تھی کہ وہ براہ راست وزیر اعظم جواہر لال نہرو سے ملنے دہلی پہنچ گئی۔ انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور ملاقات کے دوران نہرو جی نے گنگو بائی سے کہا کہ وہ شادی کر کے اپنی زندگی کیوں نہیں تبدیل کر لیتی۔ گنگو بائی نے برجستہ جواب دیا، اگر آپ شادی کے لیے تیار ہیں تو بسم اللہ۔ ان کا یہ جواب اتنا اچانک تھا کہ نہرو جی ہنس پڑے اور کماٹھی پورہ کے کوٹھوں کو نہ ہٹانے کا وعدہ بھی کر لیا۔ یہ واقعہ گنگو بائی کی بہادری اور حاضر دماغی کی ایک شاندار مثال بن گئی۔ ناظرین، گنگو بائی کی زندگی بہت پر اسرار تھی۔ اس کی زندگی نہ صرف ایک پر اسرار زندگی تھی، ایک پر اسرار داستان تھی۔ وہ کماٹھی پورہ کی غریب زدہ گلیوں میں رہتی تھی لیکن اس کا انداز شاہانہ تھا۔ وہ سفید ساڑی پہنتی اور اس کے اوپر سنہری حاشیہ لگا ہوتا، کالے رنگ کی کار میں گھومتی اور اس کے پاس بے پناہ دولت اور سونے کے زیورات۔ ناظرین، سونا اس کی کمزوری تھی، حتیٰ کہ اس نے اپنے ایک دانت پر سونے کا پانی بھی چڑھوا رکھا تھا اور اس کا یہ منفرد انداز کماٹھی پورہ کی گلیوں میں ایک لیجنڈ بنتا جا رہا ہے۔ ناظرین، گنگو بائی کی موت کے ساتھ ہی ان کی پر اسرار زندگی اور داستان بھی ختم ہو گئی، لیکن اس کی یاد میں آج بھی کماٹھی پورہ میں لوگ اس کی یاد کو مناتے ہیں اور اس کی یاد آج بھی وہاں زندہ ہے۔
اس کی عزت میں وہاں پر ایک بڑا مجسمہ نصب ہے اور اس کی تصویر آج بھی کوٹھوں کی دیواروں پر سجی ہے۔ لوگ اسے اس کے سماجی کاموں کی وجہ سے یاد کرتے ہیں، اور اس نے نہ صرف طوائفوں کے حقوق کے لیے لڑائی لڑی بلکہ یتیم بچوں اور غریب خواتین کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے بھی بہت کام کیا۔ ناظرین، گنگو بائی کی اس شہرت اور اس نام کو دیکھتے ہوئے ہندوستان میں گنگو بائی کی زندگی کے اوپر ایک فلم بھی بنائی گئی۔ گنگو بائی کی یہ داستان ایک دلچسپ داستان ہے جس کو ہندوستان کے مشہور فلم ساز سنجے لیلا بنسالی نے فلم گنگو بائی کاٹھیا واری میں فلمایا، اور یہ فلم 2022 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں عالیہ بھٹ نے گنگو بائی کا کردار ادا کیا اور ان کی اداکاری نے ناظرین کے دل بھی جیت لیے۔ فلم سید حسین زیدی اور جین بورگین کی کتاب مافیا کوئینز آف بومبئی سے متاثر ہو کر بنائی گئی، جس میں گنگو بائی سمیت 7 ایسی خواتین کی کہانیاں شامل ہیں جو بمبئی کے انڈر ورلڈ سے جڑی تھیں۔ فلم نے گنگو بائی کی جدوجہد، ہمت اور سماجی کاموں کو خوبصورتی سے دکھایا۔ یہ فلم نہ صرف باکس آفس پر کامیاب رہی بلکہ اس نے گنگو بائی کی کہانی کو نئی نسل تک بھی پہنچایا۔ عالیہ بھٹ کی اداکاری کو سراہا گیا اور فلم کو کئی ایوارڈز بھی ملے، جن میں نیشنل ایوارڈ بھی شامل تھا۔ ناظرین، آئیے چند دلچسپ حقائق اس حوالے سے گنگو بائی کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کی کہانی میں کریم لالا، جو کہ بہت بڑا گینگسٹر تھا اپنے وقت کا اور بمبئی میں اس کا بہت نام تھا، وہ بہت اہم ہے۔ کریم لالا جو گنگو بائی کا بعد میں بھائی بن گیا اور خود بمبئی کے انڈر ورلڈ کا ایک بہت بڑا ڈان بھی تھا، اس کی زندگی پر بھی کئی کہانیاں مشہور ہوئیں اور وہ فلم ونس اپون اے ٹائم ان بمبئی جیسے پروجیکٹس میں بھی دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح ناظرین، اگر کماٹھی پورہ کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو کماٹھی پورہ بمبئی کا سب سے پرانا ریڈ لائٹ ایریا ہے جو 19ویں صدی سے فعال ہے۔ گنگو بائی نے اس علاقے کے سماجی ڈھانچے کو بدلنے کی بھی بھرپور کوشش کی۔ ناظرین، گنگو بائی کا فلمی جنون بھی اس کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ گنگو بائی کو فلموں سے اتنا لگاؤ تھا کہ وہ اپنے کوٹھے پر فلموں کی نمائش کا اہتمام کرتی اور طوائفوں کے ساتھ مل کر فلمیں دیکھتی۔ ناظرین، گنگو بائی کی زندگی کا ایک اور پہلو اس کا سونے سے شدید عشق اور محبت ہے۔ گنگو بائی کے سونے کے شوق کی وجہ سے انہیں کماٹھی پورہ میں سونے والی ماں بھی کہا جاتا تھا۔ ان کی ساڑیوں اور زیورات کی بات آج بھی لوگوں کی زبان پر آپ کو ملے گی۔ اسی حوالے سے ناظرین، سماجی کاموں کے حوالے سے بھی گنگو بائی نے اپنا بہت نام بنایا اور وہاں کی طوائفوں کے حقوق کے لیے پوری لڑائی لڑی۔ نہ صرف لڑائی لڑی بلکہ کماٹھی پورہ کے یتیم بچوں کے لیے اسکولوں اور خیراتی اداروں کی مدد بھی کی۔ ناظرین، گنگو بائی کاٹھیا واری کی کہانی ایک ایسی عورت، ایک ایسی خاتون کی کہانی ہے جو خوابوں کی دنیا سے دھوکوں کی گلیوں تک آئی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ نہ صرف اپنی عزت کے لیے لڑی بلکہ اپنی جیسی ہزاروں خواتین کی آواز بنی۔ ان کی زندگی ایک سبق کہ مشکل حالات میں بھی ہمت اور انسانیت سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں۔ آج اس کی کہانی فلموں، کتابوں اور لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔